अस्सलाम वालेकुम। रज़ा अस्करी आपकी खिदमत में नजूम स्टूडियो से हाजिर। नजूम स्टूडियो पर हफ्तावार और मंथली हॉरोस्कोप का सिलसिला अभी शुरू किया गया और इसके साथ ही सितारों के ट्रांजिट के हवाले से तो मैं वीडियोस अपलोड करता ही आया हूँ और कोशिश मेरी ये होती है कि एक मुनफरिद और हकीकी तौर पे नजूम को पेश किया जाए। ऐसा नहीं है कि मुश्तरी का ये ट्रांजिट सब पे दौलत की बरसात कर देगा, सबको खुशहाल कर देगा। 12 बुर्जों में कौन बनेगा करोड़पति, हर दूसरे महीने ये एक वीडियो YouTube पर मौजूद होती है। और योग के ऊपर के फलाना योग बन रहा है, राज योग बन रहा है, धन योग बन रहा है और 5 बुर्जों पे होगी दौलत की बारिश, 7 बुर्जों पर क्या होगा जानिए। ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि इनका हकीकी नजूम से कोई लेना देना या ताल्लुक़ नहीं है। एक मुख्तसर सा जुमला आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, याद रख लीजिएगा कि आप जब पैदा होते हैं और आपकी पैदाइश के वक्त जो योग आपके जायचे में मौजूद है वही योग आपको काम देंगे। बाकी दुनिया में सात तरीन अच्छा तरीन कोई महाराज योग बन जाए, कोई महालक्ष्मी योग बन जाए तो वो उसी को फ़ायदा देगा जिसके जायचे में वो योग होगा। आपको, मुझे या ऐसे किसी भी फ़र्द को फ़ायदा नहीं होगा जो ट्रांजिट में इस योग को बना रहे होते हैं। उसका अमली नजूम से कोई लेना देना नहीं है। ये आप यूँ समझ लीजिए कि लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और चूँकि परेशान हाल लोग किसी न किसी तरीके से रास्ता तलाश करते हैं और ये जो रास्ता तलाश करने वाली बात है इसी का फ़ायदा उठाकर सादा अवाम जो है वो इन चक्रों में उलझ जाती है। बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब। ये 1-1.5 मिनट की बात मैंने सिर्फ इसलिए की है कि रियलिटी, जो नजूम की रियलिटी है उसके हकीकत के पस मंज़र में बात की जाए ताकि मुझे कल आपके सवालों का जवाब देते हुए शर्मिंदा ना होना पड़े और आप मुझसे ये न पूछें कि रज़ा साहब आपने तो कहा था कि आप पर धन दौलत की बरसात होगी लेकिन मेरे हालात तो वैसे ही हैं। इसलिए कि मैं सब्ज़ बाग दिखाने का आदी नहीं हूँ। मुश्तरी का बुर्ज जौज़ा में दाखला और यहाँ पर बुर्ज जौज़ा में मौजूदगी, इस वीडियो के हवाले से बात करेंगे। चैनल पर नए देखने वाले वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो बर वक्त मिल सकें। बढ़ते हैं हम जनाब वीडियो की जानिब। मुश्तरी बुनियादी तौर पर साद तरीन सितारा है, नेक तरीन सितारा है और ये फितरतन अच्छा सितारा है। जो सितारा फितरतन अच्छा होता है वो कभी भी आपको बुराई के असरात नहीं देगा। ये एक जुमला वाज़े कर दिया मैंने इसलिए कि बाज़ लोग कहते हैं कि मुश्तरी फ़लाँ घर में है, फ़लाँ में है। ठीक है, अगर मुश्तरी आपके नेगेटिव हाउसेस में भी है तो याद रख लीजिएगा वहाँ पर मुश्तरी आपको अगर फ़ायदा नहीं दे रहा है तो आपको नुकसान भी नहीं देगा और ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए कि मुश्तरी से हट करके अगर मैं दीगर सियारगान की बात करूँगा, ज़ोहल की बात करता हूँ, मरीख की करूँगा या ज़ोहरा की करूँगा या अतारत की करूँगा या कमर शम्स की बात कर लेता हूँ, तो ये तमाम सियारगान
اپنی جگہ مثبت منفی دونوں نتائج دے رہے ہوتے ہیں، تاہم مشتری سعد اکبر ستارہ کہلاتا ہے اور زہرہ سعد اصغر ستارہ کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مشتری نیک سیاروں میں بڑا ستارہ ہے اور زہرہ نیک سیاروں میں مشتری کے بعد کے نمبر پر آتا ہے۔ مشتری کا ٹرانزٹ جو برج جوزہ میں ہونے جا رہا ہے، مشتری کا یہ ٹرانزٹ کس کو کب فائدہ دے گا، کب تک فائدہ دے گا؟ 26 مئی 2024 کو پاکستان ٹائم کے مطابق صبح 4:14 تقریباً 4:15 بجے کے قریب اسلام آباد کے اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق مشتری برج جوزہ میں داخل ہو جائے گا۔ مشتری کا یہ داخلہ برج جوزہ والوں کے لیے تو سعادت کا باعث بنے گا ہی۔ یہاں پہ یاد رکھ لیں وہ تمام جوزہ افراد جن کا طالع برج جوزہ ہے، جن کا اسینڈنٹ سائن جوزہ ہے، جن کا مون سائن جوزہ ہے، انہیں یہاں پر اس مشتری کے تقریباً 1 سال اور چند ہفتے قیام کے دوران بہت اچھے اثرات ملیں گے۔ مشتری کا یہاں پر قیام آپ کو کس طریقے سے اثر مہیا کرے گا؟ یہ عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ ایسی ہی مثال میں آپ کو دوں گا کہ ابھی حال ہی میں رمضان کا مہینہ گزرا ہے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے، میں نے اور قرب و جوار کے لوگوں نے سب نے یہ دیکھا ہوگا کہ مغرب کی نماز اور تراویح میں جتنا مجمع موجود ہوتا تھا، عام دنوں میں وہ مجمع موجود نہیں ہوتا۔ یہ 1 ماہ کے لیے رمضان المبارک کا آنا بنیادی طور پر ہمارے لیے، ہمیں عبادت کی طرف، روحانیت کی طرف، دین کی طرف، مذہب کی طرف، اور جب ہم رمضان میں زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، فطرہ نکال رہے ہوتے ہیں، صدقہ نکال رہے ہوتے ہیں، تو غریب غربا کی جانب رحم دلی کی نظر سے یہاں پر آپ مشتری کو لے لیجئے۔ جوزہ والوں کے ذائچے میں مشتری یہ تمام اثرات آپ کو مہیا کرے گا۔ آپ کے اندر جبلت میں، فطرت میں اگر کسی قسم کے سخت جذبات ہیں، ان میں کمی آئے گی۔ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، ایسے تمام جوزہ افراد جن کے ذائچے میں پہلے گھر میں مریخ وقت ولادت موجود تھا، شمس وقت ولادت موجود تھا، تو ایسے تمام افراد کو یہاں پر مشتری داخل ہو کر کے جب 1 سال کے لیے قیام کرے گا تو ان کی جو فطری انا اور ضد ہے، جو ایک فطری ان کے اندر خودداری ہے، خودداری کو تو یہ بڑھائے گا، لیکن جو خامخواہ کی ایک آپ اسے کہہ لیں کہ ضد بنائی ہوئی ہے، انا بنائی ہوئی ہے، یا کچھ ایسا مسئلہ کیا ہوا ہے کہ جناب میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکتا، یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، یا یہ مجھ سے نہیں ہوتا، یہ تمام چیزیں اپنی لائف میں سے جوزہ والے نکال دیں۔ مشتری یہاں پر آپ کے نفس کو بہتر بنانے آ رہا ہے، آپ کے تزکیہ نفس کے لیے آنے والا 1 سال بہت اچھے اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ ایسی تمام جوزہ خواتین جن کے ذائچے میں ستاروں کی نحوست کی وجہ سے ان کی شادی میں، اولاد میں
انہیں تاخیر کا سامنا ہے، التوا کا سامنا ہے، تو انہیں یہاں پر اللہ کی طرف سے ستاروں کی اس سعد قیام کی وجہ سے ان کے نصیب بھی کھلیں گے، ان کی شادی بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ اپنے ذائچے میں کوئی رکاوٹ رکھتی ہیں، یا اگر کوئی مرد جوزا اپنے ذائچے میں کسی قسم کی شادی کی رکاوٹ رکھتا ہے، تو آپ یہاں پر اپنی ذائچے کی اس رکاوٹ کو حل کرنے کے لیے صدقات یا کسی بھی طریقے سے آپ چاہتے ہیں، اس طریقے سے آپ اپنے ذائچے میں موجود نحوست کو، رکاوٹ کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور کر لیں گے، تو مشتری یہاں پر آپ کی اس 1 سال کے اندر ازدواجی معاملات کے لحاظ سے، شادی بنانے کے لحاظ سے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ جوزا والوں کی اگر میں یہاں بات کرتا ہوں تو یاد رکھیں کہ آپ کے ذائچے کے اس وقت 10ویں گھر میں زحل گردش کر رہا ہے۔ 10ویں گھر میں زحل کی گردش آپ کو، آپ کے کاروبار کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کی کام، کاروبار اور فیوچر سے وابستہ امیدوں کو تاخیر بھی دے رہا ہے، اور تاخیر کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ایک قسم کی مایوسی یا ناکامی بھی لے کے آ رہا ہے۔ مشتری یہاں پر پہلے گھر میں جب داخل ہوگا 1 سال کے لیے، تو یہاں سے مشتری براہ راست آپ کے نویں قسمت کے گھر کو نویں نظر سے دیکھے گا، اور مشتری کا 5ویں گھر پر اور 9ویں گھر پر اچھی نظرات رکھنا آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، اس لیے کہ مشتری بنیادی طور پر آپ کے 7ویں گھر کا بھی مالک ہے، آپ کے 10ویں گھر کا بھی مالک ہے۔ 7ویں اور 10ویں گھروں کی ملکیت رکھتے ہوئے مشتری پہلے گھر میں جوزا والوں کو بہت بہترین اثرات مرتب کرے گا۔ لیکن کن جوزا والوں کو؟ تمام جوزا والوں کو؟ یہاں میں کچھ تاریخیں بتانے والا ہوں آگے چل کے، کہ آپ کو میں پچھلے 90 سال کے اندر پیدا ہونے والے وہ سال بتاؤں گا جن سالوں کے لیے مشتری کا یہ داخلہ 90% بہتر ہوگا، وہ سال جن کے لیے یہاں پر مشتری کا داخلہ انہیں 40-50% سے زیادہ کامیابی لینے نہیں دے گا، وہ سال جن سالوں میں پیدا ہونے والے افراد کو یہاں پر مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی عقل، ان کی ذہن کی گنجائش، ان کی ذہنیت، اس میں بیش بہا اضافہ ہوگا۔ یاد رکھ لیجئے گا مشتری کب سے کب تک برج جوزا میں تھا، میں آپ کو یہاں کوئی تقریباً 1930 سے لے کر 2024 تک کے ٹائمنگز بتاتا ہوں۔ یاد رکھ لیجئے گا اگر آپ کی ولادت 12 جون 1929 سے لے کر 27 جون 1930 کے درمیان ہے، تو مشتری آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تھا، بائی برتھ آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تھا۔ اگر آپ کی ولادت 26 مئی 1941 سے لے کے 10 جون 1942 کے درمیان ہے، اگر آپ کی تاریخ ولادت 9 مئی 1953 سے لے کر 24 مئی 1954 کے درمیان ہے، اگر آپ کی تاریخ پیدائش اپریل 22 سے لے کر 22 اپریل 1965 سے لے کر مئی 1966 کے درمیان ہے، اگر آپ کی تاریخ پیدائش اگست 1976 سے لے کر اکتوبر 1976 کے درمیان
और दिसंबर 31 दिसंबर 1977 तक है। यूं समझ लीजिए कि अगस्त 1976 से लेकर दिसंबर 1977 के दरमियान है। तो मुश्तरी आपके इन तारीखों में आपके जायचे के पहले घर में था। वो नौजवान जिनकी उम्रें अभी 20 साल से ऊपर और 35-40 साल से कम है, ये तारीखें उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। ऐसे तमाम नौजवान जिनकी विलादत 22 जून 1988 से लेकर और दिसंबर 1988 से लेकर के तकरीबन मार्च 11 1999 तक, याद रखें यहाँ पर 1988 से लेके 1990 तक, 1988 से लेके 1990 की दिसंबर तक जिनकी पैदाइश है। और आगे अगर मैं बढ़ता हूँ तो जून की 30 जून से 30 जून सन 2000 से लेके 13 जुलाई सन 2001 के दरमियान में अगर आपकी विलादत है तो याद रख लीजिएगा मुश्तरी यहाँ पर आपके जायचे के पहले घर में मौजूद था। और ये वापस ट्रांजिट करता हुआ किसी का पहला साइकिल कंप्लीट होगा, किसी का दूसरा साइकिल, क्योंकि मुश्तरी राउंड अबाउट 13 सालों में एक साइकिल कंप्लीट करता है और 13 सालों में पलट के वहीं आ जाता है जहां पर आपकी जायचे विलादत में मौजूद होता है। यहाँ पर मुश्तरी की जो कैफियत होगी इन सालों में पैदा होने वालों के रिटर्न की कैफियत होगी, उनके लिए ये जुपिटर का रिटर्न होगा और जुपिटर का ये रिटर्न आने वाले 1 साल तक उन्हें फ़ायदा देता रहेगा। ऐसे तमाम अफराद जिनके जायचे में राहु पहले घर में मौजूद था, अब आपके पैदाइशी राहु पर अगर मुश्तरी ट्रांजिट करता है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाने जा रहा है, बहुत अच्छी कैफियत लाने जाएगा। ये राहु जिसे बुनियादी तौर पर जौज़ा में शर्फ माना जाता है, जौज़ा के अंदर राहु को शर्फ होता है और राहु का शर्फ अभी हाल ही में 2-2.5 साल पहले गुजरा है और राहु का ये शर्फ जौज़ा वालों के लिए बहुत अच्छी अहमियत का हामिल रहा है। राहु का शर्फ, राहु गुज़िश्ता अगर मैं 100 सालों में देखता हूँ तो 12 मई 1917 से लेकर 29 नवंबर 1928 तक, और इसके साथ साथ मैं बात करूँगा 22 दिसंबर 1945 से लेकर जुलाई की 11 1947 तक जौज़ा में था। इसके ठीक 18 साल के बाद तकरीबन 2 अगस्त 1964 से लेके 20 फरवरी 1966 तक और 15 मार्च 1983 से लेकर के यहाँ पर राहु 13 मई अक्टूबर 1984 तक 1.5 साल के लिए मुकीम रहा। इसी तरह अक्टूबर 2001 से लेके मई 2003 तक मौजूद रहा और 4 जून 2020 से लेके दिसंबर 23 2021 तक राहु शर्फ में लेके पैदा होने वाले जौज़ा अफराद के साल हैं। जौज़ा अफराद के लिए ये साल बड़ी अहमियत के हामिल होंगे, इसलिए कि आपके विलादत के राहु पर जिस वक्त मुश्तरी ट्रांजिट करता है तो ये याद रख लीजिएगा, राहु एक्स्ट्रा शॉर्पनेस बनाता है, एक्स्ट्रा शॉर्प बनाएगा आपके अंदर जहन को, आपकी सोच की वुसतों को मज़ीद आगे बढ़ाएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर राहु बुनियादी तौर पर लोगों को शातिर बना देता है। मुश्तरी के साथ जब राहु मिलता है तो ये आपके इल्म, रुपए, पैसे, दौलत और इन चीज़ों में फ़ायदा देने वाला है। इन तारीख़ों को आप रोक के वापस दोबारा सुन सकते हैं जो मैंने यहाँ राहु के किरान के हवाले से बताई हैं। कीतु की अगर मैं बात करता हूँ, कीतु ऐसे तमाम अफराद जिनकी पैदाइश 1936 की सितंबर और मार्च 1938 तक रही है, जिनकी तारीख़ पैदाइश 1955 अप्रैल से लेकर
اکتوبر 1956 تک رہی ہے۔ ایسے تمام افراد جن کی پیدائش 1973 کی نومبر سے لے کر 1975 کی جون تک رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جن کی ولادت 4 جولائی 1992 سے لے کے جنوری 1994 تک رہی ہے، وہ افراد، ان تمام افراد کے ذائچے میں کیتو بنیادی طور پر برج جوزا میں موجود تھا۔ ان سالوں کے لیے کیتو کو جب بھی کہ آپ کے پیدائشی کیتو پر مشتری ٹرانزٹ کرتا ہوا آتا ہے، اور کیتو چونکہ آپ کے اس پورے لگن کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، تو یہاں پر کیتو کے قیام کے اوپر مشتری کا جو ٹرانزٹ ہوگا وہ آپ کے اندر روحانیت کے حوالے سے، معاشرے میں ایک اچھی نیک نامی کے حوالے سے بہت زیادہ بہتر حیثیت کا حامل ہونے جا رہا ہے۔ ایسے تمام افراد کو یہاں پر ان کے کیتو کی موجودگی کی وجہ سے ان کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ ایسے تمام افراد جو فلسفے سے، یا جو ٹیچر ہیں، جو لیکچرر ہیں، یا جو تحقیقی کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہاں پر کیتو کے اوپر جو مشتری کا ٹرانزٹ ہو رہا ہے وہ بہت اچھی حیثیت کا حامل ہے۔ اب یہ ٹرانزٹ کچھ لوگوں کو نقصان نہیں دے گا، تاہم ان کے مزاج میں سستی لے آئے گا۔ وہ کچھ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ ایسے تمام افراد جو زحل کو برج جوزا میں لے کر پیدا ہوئے ہیں، ایسے تمام افراد جن کے ذائچے میں زحل برج جوزا میں تھا، ان کے اسینڈنٹ سائن میں تھا، یا ان کے مون سائن جیمنی میں زحل تھا، ان افراد کو یہاں جب مشتری کا ٹرانزٹ ان کے پیدائشی زحل کے اوپر آئے گا، ان کے اندر سستی، کاہلی بھی لا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹھ کر کمانے کی سوچ پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ یہاں پر مشتری آپ کے اندر خواہش پیدا کرتا ہے پیسہ کمانے کی، دولت کی، اور زحل آپ کو بنیادی طور پر یہاں لیزی کرتا ہے، سست کرتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے گا، بندہ جب لیزی ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، اور وہ بیٹھے بٹھائے کسی قسم کے روپیہ پیسہ کمانے کے اگر منصوبے بناتا ہے، تو ایسی صورت میں ایسے فرد کو شارٹ کٹ سوجھتے ہیں۔ پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ میں کوئی ایسا طریقہ دریافت کروں کہ جس سے میرے پاس پیسہ بھی آ جائے اور مجھے محنت بھی نہ کرنی پڑے۔ تو ایسے افراد کون ہوں گے؟ یاد رکھ لیجئے گا، ایسے تمام افراد جو مئی 1942 سے لے کے جون 1947 تک پیدا ہوئے ہیں، ایسے تمام افراد جن کی ولادت 18 جون 1971 سے لے کے جنوری 1974 کے درمیان ہے، ایسے تمام افراد جن کی ولادت اگست سن 2000 سے لے کے اکتوبر جون 2003 کے درمیان ہے، یہ ان سالوں میں پیدا ہونے والے جوان، یہ خصوصاً جو آخری تاریخ ہے یہ یاد رکھ لیجئے گا، 10 اگست سن 2000 سے لے کے اور 4 جون 2003، یہ جو تقریباً 2.5 سال کے درمیان میں جتنے بھی بچے پیدا ہوئے ہیں، ان کی عمریں اس وقت 22, 23, 24 سال کی ہوں گی۔ ان سالوں میں قدم رکھنے والے بچوں کے پیدائشی زحل کے اوپر مشتری کا ٹرانزٹ ہوگا، اور یہ مشتری کا ٹرانزٹ ان کے لیے متعلقہ امور کو، اب یہ یاد رکھ لیجئے گا، میں یہ یہاں پر کامن سی باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ لگن میں تو میں نے جوزا کو رکھا ہوا ہے، لیکن یہ ٹرانزٹ آپ کے ذائچے میں ہو رہا ہے، آپ جوزا نہیں بھی ہیں لیکن ان تاریخوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو زحل آپ کا برج جوزا میں تھا، راہو آپ کا برج جوزا میں تھا، کیتو آپ کا برج جوزا میں تھا، مشتری آپ کا برج جوزا میں تھا۔ اب یہاں پر میں نے
مریخ کی، شمس کی اور عطارد زہرہ کی تاریخیں نہیں لی ہیں. اگر میں یہ لوں گا تو یاد رکھ لیجیے گا کہ مجھے ہر سال میں زحل، عطارد، شمس یہ تینوں تو برج جوزہ میں آتے ہی ہیں. ہر سال میں زہرہ، عطارد اور شمس یہ برج جوزہ میں داخل ہوتے ہیں. ان کی اگر میں آپ کو تاریخیں بتانا شروع کر دوں گا تو یہ تو پھر آپ کے لیے بڑا کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا، لیکن ایک سمپل سی اگر آپ تاریخ دیکھتے ہیں تو 19 اپریل سے لے کے اور 20 مئی کے درمیان میں 20 مئی سے لے کے اور 20 جون کے درمیان میں جن کی ولادت ہے تو ان کا سن سائن بیسیکلی جیمنی ہوگا. اب وہ خواہ ان کا لگن کچھ بھی ہو، یہاں مشتری ان کے سن پہ ٹرانزٹ کرے گا. باقی آپ اپنا زائچہ بنا کر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے زائچے کے حوالے سے آپ کے زائچے میں ستاروں کی کنڈیشن کیا ہے. ستاروں کی کنڈیشن آپ کے زائچہ ولادت میں جتنی اچھی ہوگی، ستاروں کا ٹرانزٹ آپ کو اتنے اچھے اثرات دے گا. یہ ایک اپنا مائنڈ بنا لیں اور اس کو اپنے پلے سے باندھ لیں. ایسا نہیں ہوتا. اللہ کی یہ ایک تقسیم ہے اور اس تقسیم سے ہٹ کر کے ہم بغاوت نہیں کر سکتے. اللہ نے اگر چند افراد کو، کچھ فیصد افراد کو امیر بنایا ہے، ایک طبقے کو متوسط طبقہ بنایا ہے، ایک طبقے کو سفید پوش طبقہ بنایا ہے، ایک طبقے کو غریب بنایا ہے اور ایک طبقے کو انتہائی غریب بنایا ہے. یہ اللہ کی ایک کوئی منصفانہ تقسیم ہے. یہ یاد رکھ لیجئے گا، جب اللہ نے دولت مند پر زکوٰۃ فرض کی ہے تو اس کا مطلب یہ ضرور ہونا چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والا بھی کوئی ہو. اگر تمام افراد دولت مند ہو جائیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ آپ زکوٰۃ کسے دیں گے، آپ فطرہ کسے دیں گے، آپ صدقہ کسے دیں گے. زکوٰۃ، فطرہ یا صدقہ لینے والے افراد بھی اسی دنیا میں ہیں جن کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ رکھو اور انہیں ان کا حق دیتے رہو. اگر تم نے یتیموں کا، مسکینوں کا مال کھا لیا یا اسے ہڑپ کر لیا تو اس کا حساب تمہیں روز محشر دینا ہوگا. زکوٰۃ کے بارے میں جتنے بھی احکامات ہیں وہ خالصتاً یہی ہے کہ آپ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، مسکین کا حق ہے. زکوٰۃ سے نہ مجالس کی جا سکتی ہیں، نہ جلسے کیے جا سکتے ہیں، نہ مدارس اور نہ مسجدیں چلائی جا سکتی ہیں. یہ یاد رکھ لیجئے گا. یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بھائی آپ نے غریبوں کا حق اٹھا کر کے مسجدوں میں دے دیا ہے، آپ نے غریبوں کا حق اٹھا کے امام بارگاہوں میں دے دیا کہ جی آپ مجلس کریں، یہ کریں، وہ کریں. بھائی میں بذات خود شیعہ ہوں، میں یہاں پر واضح کر دیتا ہوں، لیکن زکوٰۃ سے مجالس نہیں ہوتی، زکوٰۃ سے نظر نیاز نہیں ہوتی اور نہ کی جا سکتی ہے. زکوٰۃ لینے والا اپنا حق سمجھ کے جب زکوٰۃ کو لیتا ہے تو زکوٰۃ اس پہ حلال ہو جاتی ہے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے تو زکوٰۃ اس پہ حلال ہوتی ہے. وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر کے نظر نیاز کروا سکتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق، چاہے وہ ایک شربت کا گلاس ہی کیوں نہ ہو. اور اس سے ہٹ کر کے اگر میں بات کروں گا ایسے تمام افراد کی کہ جو زکوٰۃ کو مختلف دینی اور اس کاموں کے لیے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ زکوٰۃ کو دینی اور فلاحی کاموں سے ہٹ کر کے غریب غربا کو دیجیے جن کا وہ حق ہے. کل یہی حقدار آپ کا دامن قیامت میں پکڑ سکتے ہیں. بہرحال یہ سر دست ایک بات بیچ میں آ گئی، تو یہاں پر یاد رکھ لیجیے گا کہ ہر برج کے لوگ جو ہیں وہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. مشتری جب بھی جس گھر میں قیام کرتا ہے اس گھر سے 5ویں اور 9ویں گھر کو براہ راست اچھے اثرات
ان پر مرتب کرتا ہے۔ مشتری کی 7ویں نظر جو ہے وہ بھی بری نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر یہاں میں بات کروں گا تو مشتری جوزہ میں رہتے ہوئے برج قوس والوں پر براہ راست 7ویں نظر بھی ڈالے گا، لیکن 7ویں نظر کے اثرات 70 تک ہوتے ہیں، لیکن 5ویں اور 9ویں نظرات جو ہوتی ہیں ان کے اثرات آپ کو 90% سے 100% تک ملتے ہیں۔ ایسے تمام ایکویریس افراد جن کی ساڑھستی کا بھی یہ تیسرا دور چل رہا ہے، ان کے لیے مشتری کی یہ گردش فائدہ مند ثابت ہوگی، اس لیے کہ مشتری برج جوزہ میں داخل ہو کر کے آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں داخل ہو کر براہ راست آپ کے 9ویں گھر پر 5ویں نظر ڈالے گا اور آپ کے پہلے گھر پر 9ویں نظر ڈالے گا۔ یہاں دلو والوں کو بہت زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ دلو والوں کی ساڑھستی کے نحس اثرات مشتری کی اس نظر کی وجہ سے کم ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشتری کی جو نظر جوزہ سے 5ویں نظر میزان پر جائے گی، 5ویں نظر جب میزان پہ جائے گی تو یاد رکھ لیجئے گا میزان والوں کو بھی یہاں براہ راست فائدہ ہونے والا ہے، اور میزان ایسے تمام لوگ جن کا تالے برج میزان ہے، جن کا قمری برج میزان ہے، ان کو یہاں پر مشتری کا یہ ٹرانزٹ فائدہ دینے جا رہا ہے۔ دیگر اگر میں بروج کی بات کرتا ہوں، آپ حمل کی، سور کی یا سرطان، اسد، سنبلہ کی، اور اس سے آگے بڑھ جائیں عقرب کی، قوس کی، جدی کی اور ہود کی، تو یہ جو بروج ہے 8 بروج، دیگر 8 بروج جو ہیں ان کو ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھ لیجئے گا مشتری جب بھی ٹرانزٹ کرتا ہے تو آپ کے ذائچے کے جس بھی گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، فرض کر لیتے ہیں کہ حمل والوں کے لیے مشتری کا یہ ٹرانزٹ ان کے تیسرے گھر میں ہونے جا رہا ہے، اور تیسرے گھر سے براہ راست 7ویں اور 11ویں گھروں پر نظر ڈالتے ہوئے مشتری ان کے حلقہ احباب کو، دوست کو، پارٹنرشپ کو، ازدواجی معاملات کو، سماجی معاملات کو بہتر بنائے گا۔ برج سور والوں کے لیے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سور والوں کے دوسرے گھر سے 6ٹھے گھر پر اور 10ویں گھر پر مشتری کی نظرات پڑیں گی، اور مشتری کی یہ نظرات ان کی کاروباری معاملات کو، ان کی ملازمت کو، ان کے کیریئر کو، مستقبل کو، فیوچر کو یہاں پر بہترین اثرات مرتب کرے گی، لیکن براہ راست اتنے اثرات نہیں ملیں گے جتنے آپ کو برج جوزہ والوں کو ملنے والے ہیں، برج میزان والوں کو ملنے والے ہیں، برج دلو والوں کو ملنے والے ہیں۔ یہاں جوزہ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، میں سرطان کی اگر بات کروں گا تو سرطان والوں کے چونکہ یہ 12ویں گھر میں ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے، 12ویں گھر سے 4تھے گھر کو اور 8ویں گھر کو براہ راست یہاں پر مشتری نظر دے گا۔ ہندی نجوم میں ان کو موکشا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ گھر ہوتے ہیں جہاں پر انسان خوف میں بھی مبتلا ہوتا ہے یا بیماری میں بھی مبتلا ہوتا ہے، لیکن 12واں گھر بنیادی طور پر یہاں پر مشتری کا داخل ہونا آپ کو بیماری سے نجات دلائے گا، فائدہ دے گا۔ اس حوالے سے آپ کے 4تھے گھر پر اس کی نظر پڑے گی، پراپرٹی سے آپ کو فوائد کا حصول ہو سکتا ہے۔ اسد والوں کے حوالے سے اگر بات کروں گا تو اسد والوں کے ذائچے میں مشتری کا جو ٹرانزٹ ہے وہ بنیادی طور پر ان کے 11ویں گھر میں ہو رہا ہے، اور 11ویں گھر تیسرے گھر اور اس 11ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ اس کے براہ راست اثرات جو ہیں اسد والوں کو 11ویں گھر میں، تیسرے گھر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں گا تو تیسرے گھر سے 7ویں گھر میں نظر پڑے گی۔ اسی طریقے سے سنبلہ والوں کے حوالے سے دیکھیں گے تو سنبلہ والوں کے چونکہ یہ 10ویں گھر میں ٹرانزٹ ہو رہا ہے تو ان کا کیریئر اچھا ہونے جائے گا، ان کو مستقبل کے حوالے سے بہت اچھے اثرات ملیں گے،
ان کو کاروبار کے حوالے سے بہت اچھے اثرات ملیں گے، صحت سلامتی، اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ افسران سے تعلقات اور دیگر ایسے تمام معاملات جو آپ کے کارما سے ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کے مستقبل اور فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو یہاں پر بہت اچھے اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں۔ میزان والوں کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ان پر تو 5ویں نظر پڑے گی اور وہ کامیاب رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ میزان والوں کے ذائچے میں یہ ٹرانزٹ ان کے 9ویں گھر میں ہونے جا رہا ہے، تو ان کے فارن افیئرز کے لحاظ سے، اعلیٰ تعلیم کے لحاظ سے، بیرون ملک سفرات کے لحاظ سے، حج زیارات کے لحاظ سے، ہر طرح سے ان کو فائدہ ملے گا۔ بچوں کے حوالے سے ان کو یہاں پر خوشیاں ملیں گی۔ اقرب والوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو اقرب والوں کے 8ویں گھر میں یہ ٹرانزٹ ہونے جا رہا ہے۔ اقرب والے جو گزشتہ ایک سال ایک ماہ سے ان کے 7ویں گھر کے اندر جو مشتری کا یہ قیام رہا ہے، تو ان کی پارٹنرشپ کے حوالے سے اب بھی انہیں فوائد ملتے رہیں گے، اور یہاں مشتری 8ویں گھر میں رہتے ہوئے آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر کو اور آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر کو براہ راست نظر دے گا۔ اس کے ساتھ اگر میں اور آگے بڑھتا ہوں قوس والوں کے حوالے سے، تو قوس والوں کا چونکہ یہ اپنا ستارہ ہے اور اپنا ستارہ ہو کر 7ویں گھر میں موجود ہے، 7ویں گھر میں جب جائے گا تو یہ ان کی شادی، ازدواجی زندگی کے ساتھ ساتھ سماجی، معاشرتی اور لوگوں کے اندر آپ کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ یہاں پر جدی کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا، کیپریکون کے حوالے سے بات کروں گا، تو کیپریکون والوں کے ذائچے میں یہ ٹرانزٹ ان کے 6ٹھے گھر میں ہونے جا رہا ہے، اور 6ٹھے گھر میں یہ ٹرانزٹ چونکہ 12ویں گھر کا مالک ہے اور 6ٹھے گھر میں ٹرانزٹ کرے گا، تو یہاں خفیہ دشمنوں سے آپ کو نجات ملنے والی ہے۔ 6ٹھے گھر میں مشتری کا قیام آپ کی لیور کو، صحت کو کچھ متاثر کر سکتا ہے، تاہم اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو آپ نے براہ راست پہلی فرصت میں ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں، سیلری آپ کی اچھی ہو جائے گی، انکم آپ کی اچھی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر 6ٹھے گھر میں قیام کرتے ہوئے 10ویں گھر کو بھی نظرات دے گا، اور مشتری کی 10ویں گھر پہ، مشتری کی 9ویں گھر کے اوپر جو پڑنے والی نظرات ہیں وہ بھی اچھی نظرات ہوں گی۔ مشتری کے لیے ایک یہ سیر حاصل سی ویڈیو میں نے بنانے کی کوشش کی۔ یہاں پر ان تاریخوں کو بتانے کا مقصد آپ کے ان تمام افراد کو بتانا ہے جو آپ خامخواہ یوٹیوب پر ایسی باتیں سنتے ہیں اور اس کے بعد صرف اپنا دل ہی بہلا سکتے ہیں۔ ریالٹی میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ 5 برجوں پر کروڑوں کی بارش اور 10 برجوں کو یہ اور 12 برجوں کو وہ، میری ایسی کوئی عادت نہیں ہے۔ میرے تھمبنیل میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ جو لکھا ہوا ہوگا وہی ملے گا۔ میں یہاں کوئی غلط بیانی کرنے کا بھی عادی نہیں ہوں، نہ ویڈیو میں نہ تھمبنیل پر۔ ویڈیو کو سبسکرائب تو آپ کر رہے ہیں، شیئر بھی ضرور کیجیے گا اپنے دوست احباب تک، اپنے قریبی دوستوں تک، یا ایسے تمام افراد جو ان بروج سے متعلق ہیں اور ان بروج کے متعلق آپ یہ ویڈیو سن چکے ہیں، تو انہیں ضرور شیئر کیجیے تاکہ انہیں بھی علم ہو کہ انہیں بھی ایک اچھے ستاروں کے اثرات ملنے جا رہے ہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ زہرہ کے ٹرانزٹ کے اوپر اگلی ویڈیو میں۔ زہرہ کس کو کس طریقے سے کیسے فائدہ دے گا، اس ویڈیو کو ہم مزید 2-4 دن کے اندر میں اپلوڈ کر دوں گا، تو انشاءاللہ اسے بھی ضرور دیکھیے گا۔ اجازت چاہوں گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔